बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका की जंग अब पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, ये सिर्फ मशरिक़ वस्ता का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है, क्योंकि इस जंग ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। और इस जंग ने एक दिन ख़त्म भी होना है, एक दिन सीज़ फायर भी होना है। और जब ये जंग बंद होगी तो बहुत से राज सामने आएंगे। आपको पता चलेगा कि इस जंग के पीछे बहुत से राज थे जो आहिस्ता आहिस्ता तश्त अज़बाम होंगे। और इस जंग के बाद अमेरिका वो पहले वाला अमेरिका नहीं रहेगा। इस जंग के बाद इज़राइल भी वो पहले वाला इज़राइल नहीं होगा, ईरान भी वो पहले वाला ईरान नहीं होगा, पाकिस्तान भी वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं होगा, और भारत भी वो पहले वाला भारत नहीं होगा, यूरोप भी पहले वाला यूरोप नहीं होगा, और मिडल ईस्ट के बहुत से जो खलीजी ममालिक हैं वो भी वो पहले वाले खलीजी ममालिक नहीं होंगे जो चंद माह पहले तक थे। ये सब क्यों होगा? ये सब इसलिए होगा कि इस जंग के पीछे बहुत सी मिस कैलकुलेशंस थी। जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको बाकायदा ट्रैप किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, और ये सारे राज जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। लेकिन आज जो आपको सबसे अहम बात बतानी है वो ये है कि ये जंग जितनी जल्दी बंद हो जाए सबके फ़ायदे में है। अब कुछ लोगों का ख्याल है जी कि इस जंग की वजह से तो सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का हो रहा है, तो अगर जंग फौरी तौर पे बंद होती है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ईरान का होगा। देखें, ये जंग बंद होने का फ़ायदा पूरी दुनिया को है, सबको है। और इस वक्त इस जंग का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, सबसे ज़्यादा नुकसान वो इज़राइल को हो रहा है। ये जो इस वक्त इस जंग को बंद कराने के लिए अमेरिका में भी बड़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की जा रही है, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पाकिस्तान के साथ राब्ते में है, तुर्की के साथ राब्ते में है, मिस्र के साथ राब्ते में है। तो इसके पीछे भी एक सीक्रेट है, इसके पीछे भी एक राज है, और वो राज ये है कि इस वक्त ये जंग बंद करवाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इज़राइल को है। वो क्यों, ये आज हम आपको बताते हैं। और आपको आज ये भी बताना है कि अगर ये जंग लंबी होती है, ये मज़ीद कुछ हफ्ते जारी रहती है, तो फिर एक साजिश शुरू हो चुकी है, एक बड़ी ही मुनज़्ज़म साजिश, जिसके तहत पाकिस्तान को और ईरान को एक दूसरे के आमने सामने लाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त भी, और आने वाले दिनों में भी की जाएगी, और इसकी एविडेंस सामने आ चुकी है। आज मैं ये एविडेंस भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताना है, ये जंग बंद करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इज़राइल को क्यों है। इज़राइल को ये जंग बंद करवाने की ज़रूरत इसलिए है कि इज़राइल की सालमियत और सलामती ख़तरे से दो चार है। इज़राइल का वजूद इस वक्त ख़तरे से दो चार है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब इज़राइल की जो तिल अवीव यूनिवर्सिटी है उसकी एक स्टडी अभी कुछ दिन पहले मार्च 2026 में जारी हुई है। और तिल अवीव यूनिवर्सिटी की ये स्टडी ये कह रही है कि पिछले 2-3 साल के दौरान हज़ारों की तादाद में जो इज़राइली शहरी हैं वो अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। आपको याद होगा ना कि कुछ अर्सा पहले तक हम कहते थे जी पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी, और पाकिस्तानी जो है वो हज़ारों की तादाद में मुल्क छोड़ के बैरूनी ममालिक में जा रहे हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम इज़राइल के साथ है। और तिल अवीव यूनिवर्सिटी जो है उसने अपनी स्टडी में अक्टूबर 2023 के बाद जो एक ट्रेंड है इज़राइल में कि इज़राइल के प्रोफेशनल्स, स्किल्ड वर्कर्स, पढ़े लिखे लोग, उनकी जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो इज़राइल छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग यूरोप जा रहे हैं और अमेरिका जा रहे हैं। तिल अवीव यूनिवर्सिटी की ये जो स्टडी है इसके मुताबिक सिर्फ 2023 और 2024 में, यानी कि 2023 का अक्टूबर का महीना जो है, उसके बाद के 2 महीने नवंबर और दिसंबर 2023, और फिर 2024 के जो 12 महीने हैं, इन टोटल 14 महीनों में 1 लाख इज़राइली जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के चले गए, और मज़ीद 1 लाख जो हैं उन्होंने 2025 में अपना मुल्क छोड़ा है।
اور اب اس سے بھی زیادہ اسرائیلی جو ہیں وہ یہ جو پچھلے ایک مہینے کے دوران جو اسرائیل اور امریکہ نے جنگ شروع کی ہے ایران پر، تو 2-3 لاکھ اسرائیلی جو ہیں وہ بھی اب اپنا ملک چھوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ سائپرس کے راستے سے نکل گئے ہیں، لیکن لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل سے بھاگیں۔ لیکن کیونکہ اب جو ایئر لائنز ہیں وہ آپریٹ نہیں کر رہی، تو اس لیے ان کا بھاگنا ذرا مشکل ہے۔ سمندری راستے سے کچھ لوگ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں اسرائیلی جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس میں جو ڈاکٹرز ہیں، ایک سٹڈی کے مطابق جو ڈاکٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو دنیا کے کسی بھی ملک میں نوکری مل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انگلش سپیکنگ اسرائیلی ہیں وہ بڑی تعداد میں اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اسرائیل کو ایک محفوظ ملک نہیں سمجھا جاتا، اور جو سب سے زیادہ اس وقت اسرائیل میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، وہ ہے ناردرن اسرائیل، شمالی اسرائیل، جو کہ جنوبی لبنان کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اسرائیل کے نیوز پیپرز ہیں، اسرائیل کا میڈیا ہے، وہ بہت کچھ بتا رہا ہے۔ اس کا میں ذکر کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو اس میں صرف اسرائیل کے عام شہری شامل نہیں ہیں، اس میں اسرائیلی فوج بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں جو افسران اور جوان ہیں وہ چھٹی پہ جاتے ہیں، اور چھٹی پہ جا کے تو وہ جناب اپنی فیملی سمیت اسرائیل سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسرائیلی فوج کا جو ڈسپلن ہے وہ کولیپس کے قریب ہے۔ اور یہ کچھ اسرائیلی میڈیا کی جو رپورٹس ہیں یہ میرے سامنے ہیں، یہ رپورٹس بتا رہی ہیں دی اسرائیلی آرمی از فیسنگ اٹس بگیسٹ ریفیوزل کرائسس ان ڈیکیڈز۔ اچھا، یہ جو ریفیوزل کرائسس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی فوج کی جو ریزرو فورس ہے، اسرائیلی فوج کے اندر ایک ریزرو فورس بھی ہوتی ہے، اور یہ ریزرو فورس جو ہوتی ہے اس کو کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے ڈیوٹی پہ، اور ان کے لیے لازمی ہوتا ہے، انہوں نے ملٹری ٹریننگ لی ہوتی ہے کہ انہوں نے آ کے اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو جوائن کرنا ہے۔ تو ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، اسرائیلی فوج کی قیادت یہ نے وارن کیا ہے کیبنٹ کو دیٹ IDF اسرائیلی ڈیفنس فورسز ول کولیپس ان آن اٹ سیلف امڈ مین پاور شارٹیج۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اسرائیلی فوج کو اس وقت کم از کم 20,000 افسران اور جوانوں کی شارٹیج کا سامنا ہے، یعنی کہ مین پاور کی کمی کا شکار ہے۔ یہ تو ریگولر فوج کی بات ہے، لیکن جو ریزرو فوج ہے اس میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو پچھلے کچھ عرصے میں کال کیا گیا، ان کو بلایا گیا کہ بھئی آپ آ کے اپنی ڈیوٹی سنبھالیں، لیکن 1 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا، اور بمشکل چند ہزار لوگ جو ہیں انہوں نے جوائن کیا اپنی ڈیوٹی۔ 1 لاکھ لوگ جو ہیں، یہ جو رپورٹ ہے دی اسرائیلی آرمی از فیسنگ اٹس بگیسٹ ریفیوزل، اس کے مطابق 1 لاکھ جو ریزرو فورس کے جوان ہیں انہوں نے ڈیوٹی جوائن کرنے سے انکار کر دیا، یا وہ غائب ہیں، یا وہ اسرائیل چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ایک اور جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو اسرائیلی فوج کے جو افسران اور جوان ہیں وہ فٹیگ کا شکار ہے، تھکاوٹ کا شکار ہے۔ 2023 سے وہ پہلے غزہ کے اندر آپریشن کر رہے تھے، پھر اس دوران میں لبنان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی 2024 میں، پھر وہ ختم ہوئی تو اب ایک اور جنگ شروع ہو گئی ہے، اور 20,000 افسران اور جوان تو پہلے ہی شارٹ ہیں، اب جو حاضر سروس افسران اور جوان ہیں وہ فٹیگ کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسرائیلی فوج کے افسران اور جوان جن کا تعلق ناردرن اسرائیل کے ساتھ ہے، شمالی اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو میڈیا رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی اسرائیل جو ہے، جو کہ لبنان کے بارڈر پہ ہے، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اب یہ جو خبریں ہیں شمالی اسرائیل میں جو تباہی و بربادی ہوئی ہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں آ رہی، لیکن ہم نے کچھ اسرائیلی میڈیا کو مانیٹر کیا تو دی ٹائمز آف اسرائیل ہے، اس نے بتایا ہے کہ اینگر ماؤنٹس ان ناردرن کمیونٹیز ایز نیتن یاہو ارجز ریزیڈنٹس کہ اسٹے پٹ۔ ناردرن اسرائیل جو ہے وہاں پہ ایک تو ایران کی طرف سے میزائل اٹیک کیے جا رہے ہیں، دوسرے جو حزب اللہ ہے اس نے بھی وہاں پہ بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں راکٹ فائر کیے ہیں۔ تو جو شمالی اسرائیل کے بہت سے شہر ہیں
جو کہ لبنان کے بارڈر پہ ہیں، ان شہروں میں لوگ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں نقل مکانی کر رہے ہیں، اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مضبوط قسم کے بومب شیلٹر نہیں ہیں۔ یہ یہاں پہ ایک اسرائیلی شہر ہے، اس کا نام ہے کیریت شمونہ۔ یہ کیریت شمونہ بڑا پرانا شہر ہے۔ یہاں پہ 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو مڈل ایسٹ کے جیوز تھے، ترکی کے جیوز تھے، کچھ ایران کے جیوز بھی تھے، تو یہ سارے جو جیوز تھے یہ مائیگریٹ کر کے یہ وہاں سے تو یہ نارتھ اسرائیل میں آ کے کیریت شمونہ شہر ہے، یہ یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے گھر بنائے، ادھر بستیاں بنائیں، اور انہوں نے جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کے جو گاؤں تھے اور ان کے گھر تھے ان پہ قبضہ کیا تھا۔ اب یہ جو کیریت شمونہ شہر ہے، اس کا جو میئر ہے، اس نے پبلکلی یہ کہا ہے کہ آئی فیل اسرائیل از فائٹنگ می ناٹ حزب اللہ، اور یہ ایک اسرائیلی اخبار بتا رہا ہے دی میئر آف کیریت شمونہ ایکیوزڈ پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہوز گورنمنٹ آف فیلنگ ٹو پروٹیکٹ ریزیڈنٹس نیئر دی لیبنیز بارڈر سیئنگ آئی ویک اپ ایوری مارننگ فیلنگ ایز اف اسرائیل از فائٹنگ می ناٹ حزب اللہ اور ایران۔ تو اس کا نام ہے جی میئر کا ابیچائی اسٹرن، اور اس نے کہا ہے دیٹ thousands of homes lack basic fortification and criticize inadequate emergency preparedness۔ اس کو میئر صاحب کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ تھوڑا صبر کریں اور اپنے جو شہر کے لوگ ہیں ان کو بھاگنے سے روکیں، ان کو نقل مکانی سے روکیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بم شیلٹر دیں، آپ ہمیں بم شیلٹر بھی نہیں دے رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر بھی چھوڑ کے نہ جاؤ، اور اس نے وارن کیا ہے کہ اگر یہ جنگ مزید کچھ عرصہ جاری رہی تو ہزاروں افراد کا جو یہ شہر ہے اس میں 10-15 لوگ ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک جو اسرائیل کا شہر ہے کیریت شمونہ اس کی صورتحال بتائی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال تل ابیب میں بھی ہے، کیونکہ تل ابیب کو بہت بڑا شہر نہیں ہے، چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ بھی جو ایران کے میزائل ہیں اس کی وجہ سے بڑی تباہی ہوئی ہے، وہاں سے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایران اور حزب اللہ کی جو فائٹنگ فورس ہے، ان کی جو جنگی حکمت عملی ہے، وار اسٹریٹجی ہے، اس کی وجہ سے اسرائیل ایک غیر محفوظ ملک بن چکا ہے اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے جو اسرائیل کی اکانومی ہے اس کو بڑا نقصان ہوا ہے، اور اسرائیلی